बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम रिजवान चराल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उसामा साहब ने कहा था कि सैलाब आने वाले हैं, तबाही आने वाली है, वबाएं फैलने वाली हैं। और आज अगर मंजरनामा देखें, बांग्लादेश का देखें, अफगानिस्तान का देखें और बाकी मुल्कों में देखें कि सैलाब किस तरह जो है वो लोगों की जानें ले रहा है। नाज़रीन, इससे बड़ी डेवलपमेंट भारत के हवाले से कि कश्मीर में जो भारतीय फौजियों की लाशें बिछना शुरू हो गई हैं, ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। लेकिन यही पेश हुई, उसामा साहब ने कहा था कि ये कश्मीर, ये भारतीय फौजियों के साबूत निकलेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि बरतानिया अब इस जंग में कूद पड़ा है जो गजा और इसराइल वाली है। वो बरतानवी जो नए वज़ीर आज़म हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और बरतानिया का मंजरनामा क्या बनने वाला है। और इसके साथ साथ ये जो चंद माह की मोहलत है, ये जो चंद दिन रह गए हैं और कितने लोग जो है वो इन आफात से मरने वाले हैं, इसके ऊपर पेश हुई लेंगे मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। उसामा साहब, पहले तो बरतानवी वज़ीर आज़म से शुरू करते हैं ना, और फिर आते हैं ये जो आपकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई है, आपकी सारी हो जाती हैं तो वैसे अवाम हमारी बेचैन हो जाती है कि वो कहते हैं अभी उसामा साहब ने कह दिया है तो अगले घंटे में पेशगोई सच्ची साबित हो जाए। सब्र तो हम में है नहीं ना। मगर ये बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि भाई ये गजा जंग फौरन बंद करें। उन्होंने कहा कि इसका कोई कुछ नहीं होना, तबाही फैलेगी, दुनिया मर रही है, आपको कोई ख्याल नहीं। और दूसरा रूस वाला, जो उन्होंने रूस यूक्रेन जंग जो है, उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल पे हमला, अब ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, अब पता नहीं सच्ची बरतानवी रूस इसकी तरदीद कर रहा है। अब मामला ये जो है ना संगीन हो रहा है कि बच्चों पर हमले शुरू हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हमेशा दो कुव्वतों के दरमियान एक तीसरी कुव्वत भी होती है जो नजर नहीं आती बेसिकली। और ये जो कश्मीर का इशू है ये भी इसीलिए है कि इंडिया को जंग का बहाना चाहिए। उसको वो तीसरी कुव्वत वो बहाना दे रही है। जो मैंने कहा था इंडिया अटैक करेगा, अब जब उनके फौजियों की लाशें निकलेंगी तो वो अटैक नहीं करेंगे। ये बेसिकली उनको बहाना दिया जा रहा है। इसी तरीके से रशिया में जो वो हॉस्पिटल पे हमला है वो सारा रशियन अगर डिनाई कर रहे हैं तो फिर वो भी बता दें कि वो ट्रिगर करने के लिए, किसको ट्रिगर करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है जी। तीसरी साइड पे आए कि अगर यूके जो है अचानक करवट बदलता है, कुछ दिन पहले उसके जहाज अमेरिकन मिशन में शामिल यमन में बमबारी कर रहे होते हैं हौसियों को, जो हौसी इस गजा को सपोर्ट कर रहे थे। बेसिकली उनका जाती मसला नहीं था इसराइल से। यमन के हौसियों का कोई डायरेक्ट तनाज़ा नहीं है, वो सिर्फ अपने एज ए उम्मत, एज ए मुस्लिम फेलो, वो अपनी एक जेहद या गैरत के हाथों या गैरत के नाते या हिकमत के तहत कि ये दुश्मन हमारे अगर यहाँ यूं खून से खेलना शुरू हो गया तो ये आगे तक आएगा, इस सेंस के तहत वो कर रहे थे। बल्कि ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल है इस वक्त पूरी दुनिया में कि हमास जो है वो एक सुन्नी तंजीम है और उसकी मदद जितनी भी कर रही है वो सारी शिया तंजीमें। तो ये तो मैं समझता हूँ कि शिया सुन्नी इत्तेहाद और प्यार और इत्तेफाक की और जो सबसे बड़ी मिसाल कायम हो गई। और आप आगे भी देखेंगे कि ये चीजें आगे और बढ़ने वाली हैं। कई आप अभी कुछ दिनों में देखेंगे कि ये अब जो थ्रेशोल्ड आएगा वो कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा कर जाएगा। आपकी जो लोग टूटे फूटे फिर रहे हैं ये इकट्ठे होंगे। बेसिकली जो बरतानिया का इलेक्शन है, अवाम ने, मैंने जैसे कहा था कि हर तरफ अवाम तब्दील होगी, और हमने शायद वीडियो में कहा भी था कि लेबर ही के चांसेस होंगे, और वो वैसे ही हुआ। अब बेसिकली अवाम जो है वो पूरी दुनिया में ही, मैंने आपको कहा था कि ये इलेक्शन हर तरफ ही ऐसा आएगा रिजल्ट, क्योंकि काफी अरसे से ये जो कंजर्वेटिव्स थे वो थे उधर, और अब लेबर बड़े अरसे बाद आई है। जब मैं कभी गया था 2008-7 मेरा ख्याल है वो टाइम था 9 वाला लेबर का, उसके बाद बस ये अब मेरा ख्याल आई है। तो बेसिकली ये जो एक सीक्वेंस है ये पूरी दुनिया में ब्रेक हो रहा है। फ्रांस का देख लें हाल, सड़कों पे पुलिस और झड़पें हैं, उधर भी किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल रही, मैक्रोन मुंह देख रहे हैं।
ابھی وہاں بھی چیزیں، اب وہاں پولیس کیوں ہے چلیں بتائیں، سڑکوں پہ عوام پتھراؤ جھڑپیں کیوں ہے؟ ہم تو چلو جاہل ہیں جی، ہم تو جی انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں، ہمیں تو عقل نہیں ہے، ہمارے تو سارے چور ہیں، ہمارے تو سب ڈاکو ہیں، ادھر تو سارے کے سارے مومن بھی ہیں، ادھر سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈیولپ کنٹری ہیں، پیسے لگا کے ہم صرف ادھر جانا چاہتے ہیں، کمانے کے لیے تو انویسٹمنٹ اور ہوتی ہے، ہم صرف جانے کی انویسٹمنٹ اتنی کرنا چاہتے ہیں جتنے میں ادھر فیکٹری ڈلتی ہے پاکستان میں، مطلب جتنے میں یہاں کوئی چھوٹی فیکٹری ڈلتی ہے نا، اتنے پیسے دے کے صرف ہم ادھر اترنا چاہتے ہیں کہ زمین کو ہاتھ لگ جائے، بے شک لیگل یا انلیگل۔ تو بیسیکلی سر مسئلے کو سمجھیں، اوور آل بنیاد غلط ہے، آپ لوگوں کی ہماری یہ محرم الحرام ہے، یہ جب تک عوام اس کو غور سے دیکھے گی نہیں، سمجھے گی نہیں، ان ایام کو ویلیو نہیں دے گی، اس قربانی کے ارک کو نہیں پہنچے گی، کیوں کیسے، تو اس وقت تک یہی حشر ہونا ہے، بے شک فرانس ہو، بے شک پاکستان، بے شک یوکرائن، بے شک اسرائیل، جو بھی ہو، کیونکہ اسی میں چھپا ہے وہ راز جو انسان کو آزاد کرے گا، بیسیکلی اسی میں چھپا ہے حل جو انسان کو فلاح کی طرف لے کے جائے گا۔ بیسیکلی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو صورتحال ہے، اب آپ دیکھ لیں، یہ یوکرائن والا جو بہانہ ان کو مل گیا ہے، جو ہاسپٹل سے معاملہ وہ ٹریگر کریں گے، اب وہ بہانہ دیں گے، یہ ہمیشہ سے ہی ایسے آتا رہا ہے کہ جب کوئی جنگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے جواز تو فوراً ہی کسی کو ٹریگر کر دیا جاتا ہے، ایسے انفلوئنس ایجنٹ پوری دنیا میں ان کے پھیلے ہوئے ہیں، جو اسلحے کے وپاری ہیں، بیسیکلی ان کے جیسے کہتے ہیں ڈبل ڈبل ایجنٹ لگے ہوئے ہیں کہ یار تم یہ کام کر دینا، ہمارا اتنے کروڑ تمہیں مل جائیں گے، اتنے ڈالر تمہیں مل جائیں گے، وہ ہو جاتا معاملہ۔ اور جو دو، چلیں یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے، یہ پرانی دشمن کی اسٹریٹجی ہے۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ میں آپ یہ دیکھیں کہ فیصلہ یہ ہوا کہ اب دونوں ہی ہتھیار پھینک دیں گے، اور دونوں ہی آمنے سامنے، مطلب جو لشکر پڑاؤ کر لیے گئے تھے، اور دونوں ہی کو یہ میسج انڈرسٹینڈ ہو گیا تھا، اس وقت نشانیاں یاد آ گئی تھی کہ یہ اب جنگ نہیں ہوگی، لیکن عین وقت پہ اس جنگ کو ٹریگر کر دیا گیا تھا، 4 ادھر بھیج دیے گئے تھے، 4 ادھر بھیج دیے گئے تھے، کیونکہ مروان اور یہ سارے اس وقت بھی ایکٹیو تھے اس جنگ کو لے کے، تو فوراً دونوں میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی تھی، ختم ہوئی جنگ دوبارہ، جو بیٹھ گئے تھے کہ نہیں ہمیں، حضرت عائشہ کو بھی یاد آ گیا، حضرت علی کو بھی، انہوں نے جو ہے وہ کیا نام تھا ان کا، جو حضرت زبیر تھے، طلحہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت زبیر کو یاد آ گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کیا کہا نہیں تھا کہ تم مجھ پہ ناحق تلوار اٹھاؤ گے، تو جیسے ان کو یاد آیا تو انہوں نے یاد کرایا، یہ جنگ ٹلی۔ اچھا حضرت زبیر اس جنگ کو چھوڑ کے نکل رہے تھے، تو راستے میں خارجیوں نے پکڑ کے ان کو شہید کر کے ان کا سر حضرت علی کے سامنے لیا، انہوں نے کہا اس نے تو میرے سے بات ہوگی تو یہ گیا اور تم لوگوں نے اسی کو مار دیا۔ ان کو جاتا دیکھ کے حضرت طلحہ بھی پیچھے سے نکلنے لگے، تو وہ مروان نے ان کو جو ہے شہید کر دیا۔ اب یہ جنگ جو ہے پھر ٹلنے کی نہیں تھی، تو بیسیکلی سمجھانے کا اس تاریخی اس سے مقصد یہ تھا کہ جب ٹلی ہوئی جنگ، باتیں ہو جاتی ہیں، سیٹل ہو جاتی ہیں، آمنے سامنے ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر ایسے معاملات پرانے ہیں طریقے یہ کہ 2 ادھر حملہ کر دو، 2 ادھر کر دو، ان کو لڑا کے پھر درمیان سے نکل آؤ۔ تو یہ جو آپ کشمیر میں لاشیں مل رہی ہیں، یہ بھی انڈیا کو بہانا چاہیے، اب وہ خود ہے یا وہ جو تیسری قوت ہے وہ ہے۔ اب 2 باتیں یاد رکھا کریں، یا وہ خود ہے یا اسلحے کا وپاری ہے، یا اسلحے کے وپاری کا ایجنٹ ہے یا وہ خود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب انڈیا میں جب یہ بات زیادہ پھیلے گی تو اس پہ پبلک پریشر آ جائے گا، بے شک اس کو پتا ہوگا یہ وپاری کی چال ہے ہمیں لڑانے کی، اس کو پتا ہو یہ پاکستان نے نہیں کیا، اس کو پتا ہو یہ نہیں کیا، لیکن آج تک کبھی کسی ملک کے منہ سے سنا کہ یہ جی تیسرے ملک ایجنٹ کر گئے ہیں؟ نہیں، یہ خفیہ ہی رہ جاتی ہیں باتیں، وہ خفیہ جنگیں خفیہ رہتی ہیں، اوپن اوپن اب اس کی مجبوری بن جائے گی پبلک پریشر میں ہم پہ اٹیک کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اب یوکرائن کے ہاسپٹل پہ جو اٹیک ہو گیا اور رشیا ڈینائی کر رہا، رشیا جب اتنا سب مار رہا، وہ کیوں نہیں مانے گا کہ میں نے کی ہے؟ چلو جنگ میں کیوں نہیں مانے گا بھائی؟ جپیاں تو نہیں ڈال رہی نا، کوئی رشتہ طے تو ہونے نہیں لگا، ہو تو جنگ رہی ہے، وہ مار رہا تو مانے گا کیوں نہیں؟ لیکن اگر نہیں مان رہا تو ڈیفینیٹ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے مسٹیکنگلی جو ہے میزائل ادھر چل گئے،
مسٹیکنگلی اس نے اپنے بھی تو جہاز ایک ہیلی کاپٹر کو گرا دیے تھے، اپنے ہی ہیلی کاپٹر بھی ان کے گرے ہیں ایک دفعہ. تو مسٹیکنگلی کچھ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ بتا دیتے اس کا مطلب ہے کہ یہ یا وپاری ہیں یا خود یوکرائن بہانہ دے رہا ہے نیٹو اور اس کو کہ آؤ پھر آپ ہمارا ہسپتال گیا اب تو ایموشنلی. تیسرا جو آپ کا یو کے کا ہے اس پہ میری گٹ فیلنگ یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ اور وہ ساری جو چیزیں ہیں نا، جب الائی تھے سب کچھ تھا، عوامی پریشر بھی بلڈ ضرور ہوا، لیکن الائیز نے کہا کہ یار یہ تو اب ہمیں بلی کا بکرا بنانے پہ ہے تو ہم کسی طرح کلٹی ماریں. تو انہوں نے پھر یہ الیکشن جو ہے پورا ون سائڈ کروا دیا کہ لیبر کا ہی کوئی آ جائے اور پھر ہم کہیں گے امریکہ کی جو ہماری اندر کی ٹائز چل رہی تھی چیزیں تو ہم وہ منہ داری میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھائی وہ تو اب نئی حکومت آ گئی ہے، یہی دیکھے گی عوامی پریشر بڑا، دیکھے کیسا کلین سویپ کیا، کیسے طاقت سے آیا، کہانیاں. تو وہ بہانہ مل جائے گا کہ رشیا سے ہم بچ سکیں، لیکن بچنا کوئی نہیں ہے. ان کو انہوں نے ایسے تھوڑی نکلنے دینا امریکہ نے. انسانوں کو وہ جیسے وہ نہیں چارے کی اس میں سر دیتے ہوتے تو پٹھے جیسے ڈال دیں ٹک ٹک. یہ پورا یورپ اس نے یوکرائن رشیا یہ سارا ایشو کے ذریعے ایسے اس کا ساتھ دینا ہے، اچھا خاصا اسلحہ بیچنا ہے. امریکہ اس وقت بالکل ویلا ہمارا لوٹر کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اس کو اب کوئی نہ کوئی کام دھندا چاہیے تاکہ وہ اپنے ڈیٹ اتارے کسی طریقے. تو یہ جتنی بڑی جنگیں جو بڑا سے بڑا مانگیں گے اسلحہ اس کا کام سیدھا ہوگا بیسیکلی. اسامہ صاحب آپ آ جاتے ہیں قدرتی آفات کے اوپر. آپ کو کیا لگ رہا ہے مہلت ختم ہو رہی ہے اور لوگوں کی اموات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے مہلت کے آخری چند مہینے؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ جب سیٹرن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب بلکہ پریکاشنز بھی دی تھی کہ شمالی علاقہ جہاں سے سیاح نکل جائیں، ہل سائڈ کے رشتہ داروں کو اپنے پیغام بھیجیں، سی سائڈ کے لوگوں کو بھیجیں، ریور بینک پہ جو بیٹھے ہیں ان کو بھیجیں. تو اب وہ میں نے پورے خطے کو مخاطب کیا تھا. اب ہمارے بنگالی بھی ویورز ہیں، انڈین بھی ہیں، اوورسیز بھی سارا ہے. تو کیوں نہیں مطلب وہ اب 30-40 ہزار نے اس ویڈیو کو میں نے تو کہا تھا کہ شیئر کریں میکسیمم اور اپنے رشتہ داروں کو انشور سر کریں ایک بچائیں. اندازے کے مطابق میں رپورٹ پڑھ رہا تھا سر 2.5 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے بنگلہ دیش کا یہ سیلاب سے. ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ابھی تو آپ کا نمبر ہے، انڈیا کا نمبر ہے، ابھی ہر طرف ہی نمبر آنے ہیں، کوئی نہیں بچنا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری تباہ کاریاں ہیں یہ ابھی پہلا فیز ہے، یہ پہلا فیز ہے. دوسرا فیز اس سال میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ کرونا بھی آئے گا، ٹیسٹر مارا جائے گا، جنگ پلس کرونا پلس باندھ کے مارا جائے گا، بالکل نکلنا نہیں. اب آپ پہلے ہی نہیں نکل رہے، ویسے تو ضرورت نہیں ہے ان کو مجھے لگتا ہے کہ کرونا بھیجنے کی. مطلب کرونا تو تب بھیجنا تھا جب آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ وہ فلسطین مارا گیا، ہم جہاد پہ نکل رہے ہیں، ہم فلانے ملک کی مدد کو نکل رہے ہیں. اب انہوں نے اس لیے وہ ایک ڈر پیدا کیا ہوا ہے نا، جب چاہیں گے آپ لوگوں کو گھروں میں تاڑ لیں گے بہترین کر کے. اور کوئی چکر نہیں آپ کا کہ آپ اپنی ماں باپ کی بھی مدد کو پہنچ جائیں، بہن بھائی کی بھی مدد کو پہنچ جائیں. ایسے خوفناک مناظر بنا دیں گے کہ بہن بہن کو نہیں ملے گی، بھائی بھائی کو نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. لیکن بے فکر رہیں، ہمارے جو فینز ہیں یا ویورز ہیں ان کو کرونا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے جو ہے اس وقت بھی انشاءاللہ اسپیشل جیسے کہتے ہیں نا کہ انسٹرکشنز ہوں گی اور پورے چیلنج کے ساتھ ہوں گی کہ جائیں جس کو مرضی چیک کرا لیں، جو مرضی کر لیں. خود کرونا والے سے جفیاں ڈلوا کے جو ہے نا وہ کروا دیں گے ان کی جو تیاری ہے. تو بیسیکلی باقی یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے سر، یہ ابھی تباہیاں کرونا کا مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹیسٹر ضرور لگے گا دوبارہ چیک کرنے کے لیے. بیسیکلی یہ بیماری شماری کوئی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ہولڈ کرنے کا ٹیسٹر ہے. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شیطان نے دکھانا نہیں کہ دیکھو ایک میری بات پہ پوری دنیا لاگ. اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ اتنا عمل نہیں ہو رہا، نہ کرسچنز نہ جیوش نہ مسلم، کون اتنا عمل کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے یہ سارے جہاد پہ نکل جائے، اللہ کا حکم آ جائے گھروں میں بیٹھ جائیں. نہ انہوں نے کبھی ہفتہ بند کیا تو وہ لوگ آ جاتے ہیں جی جمعے
جمعے کو جی جمعے کے بعد جمعے سے پہلے کھولنے پہ نہیں، اذان کے وقت، چلو بھی اذان کے وقت بھی جا کے سڑکوں پہ دیکھ لو، بازار نہیں لگے ہوئے، سڑکوں کے کناروں آج کل لگنے کا ٹرینڈ بن گیا این جمعے والے دن، اللہ نے کیا بند کرو، لیکن ابھی جب وہ کرونا کا پیوج ہو گیا، وہ جیسے کہتے ہیں اس کے پیچھے وہ کہے گا تو پھر دیکھیے گا یہ کیسے بند کریں گے سب کچھ، منہ بھی بند کر لیتے ہیں، ایون سب کچھ بند کر لیتے ہیں. تو اسامہ صاحب بیسیکلی مہلت کا کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ مہلت، وہ کہتے ہیں کہ مہلت کے چند ہفتے ہیں یا چند مہینے ہیں. ٹائم ہیز reached to its end. Time has reached to its end. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ یہی سمجھ رہا ہوں کہ کہانی ختم ہے. آپ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ابھی ہے کچھ، آپ لوگوں کو بھی صحیح سینس نہیں آ رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ وہ اس بد نصیب کی طرح چاہ رہا ہے کہ میرے سال پہ ہی عذاب گرے فوراً فائنل، تو پھر ہی میں سمجھوں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اکانومیز اور اکنامک سچویشنز اور جنگیں اور یہ ابھی تباہ کاریاں اور یہ ابھی جو سارا انفراسٹرکچر کا نقصان، پھر اس کے بعد جنگ اپنا رنگ لے گی، پھر بیماری اپنا ایک اور رنگ لے گی. تو اصل میں یہ سارے سرے تو بنے پڑے ہیں. اب یہ پتہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسی سچویشن ہے، چلیں آپ جو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. بھئی ابھی دیگچی وہ ساتھ پڑی ہے، چولہا جل پڑا ہے، کٹنگ شٹنگ ہو کے ہلکا پھلکا سارا وہ سائڈ پہ ہے. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی جو ہے وہ چڑھی نہیں ہے، دیگ چڑھی نہیں ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں بھائی بس اب کتنا ٹائم رہ گیا، چڑھی گئی ہے. جب چولہا آن ہو گیا نا تو ابھی اوپر آنے والی ہے بس. اب تو آپ ابھی اس کو سینس نہیں کر پا رہے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے. چلے ایک بات تو بتائیں، آپ لوگوں کے پلے ہے کیا، کس امید پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی بتا دیں کہ آپ لوگوں میں کوئی مسلمانیت ہو، کوئی اسلام کی رمق ہو، کوئی غیرت ہو، کوئی ہمت ہو، کوئی جرت ہو، کوئی راہ خدا میں آپ کوئی بڑے کوئی آپ مقام پہ پہنچ گئے ہو. چلو اپنے ہی پیٹ کا درد بسم اللہ کر کے ختم کر لیں، چلو اپنا ہی دم کر کے، اللہ شافی ہے نا تو اس سے شفا لے کے دکھا دیں. چلو باقی تو لوگوں کے معاملات ہیں نا، اجتماعیت تو آپ نے خراب کر لی. انڈیویجول میں تو کر لو، قرآن شفا ہے، سارے گھروں میں سورۃ بقرہ لگی ہوتی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیوں؟ کیونکہ سمجھنے کی چیز کو رٹا مارا جا رہا ہے اور خدا سے مانگنے کی اس کو تمیز ہی پتہ ہی نہیں. جی صبح شام بقرہ لگا رہے ہیں، جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا، ہوا ہے کچھ نہیں، سالوں سے بقرہ ہی چل رہی ہے بس، لیکن زندگی میں ٹکے کا فرق نہیں ہے. دوسری بات، بھئی قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے، انہوں نے کچھ آپ سے کچھ کہا ہے، آپ کو وہ سمجھنا ہے. گونگے بہروں کی طرح رٹے مار مار کے ثواب لے لے کے یہ ایسے ہی ہے کہ برف اوپر پکڑ کے لگا کے انہوں نے. بھائی اللہ کا کلام جب بھی چلے گا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ادھر ذکر خدا جب بھی ہوتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ پہ سکینت مطلب سکینت آنے لگتی ہے ان کی وجہ سے. آپ سمجھتے ہیں ریلیف آ گیا، وہ فرشتے گئے، ذکر بند ہوا، ختم کہانی. شیطانوں کو پھر آپ نے جگہ دی ہوئی ہے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تیاری کر لیں. اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، پتہ آپ کو تب چلے گا جب آپ کے سر پہ اینٹ لگے گی، پھر آپ نے کہا اوہ ان سے وقت آ گیا. تیاری کر لیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.